बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम इस्लामी। मैं हूं आपका मेज़बान अतहर काज़मी। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला। आपके सवाल हम तक पहुँच रहे हैं और सवालों का सिलसिला जारी करते हैं। पहले इस्तक़बाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आगा एक साहब का सवाल है, सलाम अलैकुम। अगर कोई शिया मस्जिद करीब में ना हो और बिल्कुल करीब में कुछ दूर पर अहले सुन्नत की मस्जिद हो, तो क्या उसमें जाकर नमाज जमात साथ पढ़ सकते हैं? और अगर क्योंकि उनकी अज़ान पहले होती है, तो इसके लिए शरीयत ने क्या हुक्म दिया है? सैयद फैज़ आलम लखनऊ से सवाल कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन। दो मसले हैं यहाँ पर। एक तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ना, मस्जिद सिर्फ़ अल्लाह की होती है, किसी फ़िरक़े से, किसी कबीले से, किसी से भी उसका खुद ताल्लुक़ नहीं होता। वहाँ कोई भी नमाज़ पढ़ सकता है, तो ख़ुद मस्जिद में नमाज़ पढ़ने में कोई मसला नहीं है। अगर मस्जिद मिसाल के तौर पर किसी दूसरे मसलक की है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहाँ तक जमात का मसला है, मर्जा आली क़द्र हज़रत आयतुल्लाह उल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी की नज़र में नमाज जमात के लिए इमाम का आदिल होना ज़रूरी है। और इमाम के आदिल होने की एक शर्त यह है कि वो विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर को कबूल करता हो। लिहाजा अगर विलायत को कबूल करने वाला इमाम नमाज जमात पढ़ा रहा है तो उसके पीछे नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर वो विलायत को कबूल नहीं करता है तो उससे पीछे नमाज़ पढ़ने से गुरेज़ करना चाहिए। मगर ये कि तक़य्युद की हालत हो तो फिर दूसरा एक बड़ा मसला हो जाता है। और रही एक और मसला जो इसमें है वो वक्त का मसला है, क्योंकि बहुत से मसालिक जो अज़ान कहते हैं, खुसूसन मगरिब के वक्त जो अज़ान होती है वो वक्त से पहले अज़ान होती है और उनकी जमात भी तकरीबन वक्त से पहले शुरू हो जाती है। लिहाजा वो नमाज वैसे भी इसलिए सही नहीं होगी कि वो वक्त से पहले अदा की जा रही है। लिहाजा इमाम आदिल के पीछे नमाज पढ़ें और वक्त शरई होने पर ही कोई नमाज वाजिब हो सकती है और उसको अदा किया जा सकता है। मस्जिद का सवाब लेना चाहते हैं, थोड़ी देर बाद जाके उसी मस्जिद में वो नमाज पढ़ सकते हैं, कोई ज़ाहिरन उनके लिए ममानियत नहीं होगी। जमात के लिए ज़रूरी है कि इमाम आदिल के पीछे नमाज पढ़ें। जज़ाकल्लाह। अब्बास हैदर साहब, इनका सवाल है, मुज़फ़्फ़रनगर सवाल करते हैं, आगा तकफ़ीर क्या है? क्या हम किसी मुसलमान में वो तमाम कौन सी चीज़ें ऐसी देखें जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि ये काफिर हो गया है? तकफ़ीर का मतलब यह है कि किसी मुसलमान को काफिर कहना, यानी उसके कुफ्र पर फतवा लगाना या उसके कुफ्र का ऐलान करना। किसी को यह हक़ हासिल नहीं है कि किसी मुसलमान की तकफ़ीर करे या किसी कौम की तकफ़ीर करे और सबको कुफ्र पे की तरफ निस्बत दे जब तक वो इस्लाम का इकरार कर रहे हों। और इसके लिए सिर्फ दो मिलाक हैं, या बिल्कुल सही कहा जाए तो एक मिलाक है, एक शर्त है, एक चीज़ है, और ये है कि जो भी शख्स अपनी ज़बान से कलमे शहादतैन जारी कर रहा है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा है, हम उसे मुसलमान मानते हैं। और तमाम वो शर्तें और तमाम वो हुकूक़ जो एक मुसलमान को हासिल हैं वो उस शख्स को हासिल रहेंगे। अगर अमली दुनिया में वो ठीक गुनाह की तरफ मुर्तकिब होता हो, गलतियां करता हो, तब भी जब तक शहादतैन ज़बान से जारी कर रहा है हम उसको मुसलमान की हैसियत से ही उस पर अमल करेंगे। मगर ये कि अमली दुनिया में कोई ऐसा काम अंजाम दे जो खिलाफ हो उसके जुमलों के, यानी जो कह रहा है उसके ऊपर अमल नहीं कर रहा है। मसलन नमाज का इस तरह से तर्क कर रहा है कि पैगम्बर की गवाही कभी इनकार माना जाए कि नमाज कोई चीज़ नहीं होती, या मिसाल के तौर पर रोज़ा कोई चीज़ नहीं होती। ज़रूरत दीन का इनकार इस तरह से कि वो इनकार रसूल अकरम की रिसालत का इनकार माना जाए, तब उसके ऊपर इर्तिदाद का हुक्म लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी एहतियात यही करनी चाहिए कि जब तक यकीन ना हो जाए कि कोई फ़र्द इस्लाम से अपने आप को रूगर्दानी कर चुका है, किसी की तकफ़ीर के लिए ऊपर हमें अपनी ज़बान को रोकना चाहिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आगा, रोज़े की हालत में क्या वैक्सीन लगा सकते हैं? क्या हुक्म है इसके बारे में? वैक्सीन लगवाने में कोई हर्ज नहीं है रोज़े की हालत में, क्योंकि वैक्सीन इंजेक्शन की तरह से लगाई जाती है और रोज़े की हालत में किसी किस्म का भी इंजेक्शन लगवाया जा सकता है। बाज़ महाराज ने इंजेक्शन्स की दो किस्में की हैं। कुछ इंजेक्शन्स ग़िज़ाई होते हैं, यानी उनके अंदर मवाद, खाने पीने की मवाद या उस तरह की चीज़ें होती हैं और इंजेक्शन के ज़रिए से बॉडी में दी जा सकती हैं। और दूसरी गैर मवाद जैसे दवा है,
اس طرح کی چیزیں، یا ویکسین جیسے کہ سوال کیا، تو وہ انجیکشنز جو کھانے کی جگہ پہ لگائے جاتے ہیں، یعنی انسان بجائے اس کی کھانا کھائے انجیکشن کے ذریعے سے طاقت حاصل کر لے، جو کھانے کی جگہ پہ ریکمینڈ ہوں، ان پر بعض مراجع نے احتیاط کا فتویٰ دیا ہے کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے حالت روزہ میں. لیکن باقی جو دوسرے ڈرگز کے لحاظ سے ہیں، دوا ہے اس کے اندر، ویکسینیشن ہے، اس میں روزے کی حالت میں لگوانے میں کوئی اشکال نہیں ہے، روزہ صحیح. جزاک اللہ. ایک اور صاحب نے سوال کیا ہے، انٹرنیٹ میں لکھا ہے کہ ونیلا جو ہے فلیور کسی جانور کی مقد سے نکلا ہوئی چیز ہے اور اس سے بنائی جاتی ہے، کیا اس کے استعمال کا حکم جائز ہے؟ یعنی اس کے استعمال کے لیے اس کے بارے میں بتا دیجیے. ونیلا ایک فلیور ہے جو اگر کوئی دیکھیں اولاً تو نیٹ کی انفارمیشن ہمارے لیے 100% شیور نہیں ہوتی، نیٹ پہ ہزاروں قسم کی انفارمیشن ہے. اگر فن کے ماہر افراد اس بات کی تائید کریں کہ مثال کے طور پر یہ کسی نجس جانور سے لیا گیا ہے اور اس کے اندر نجس چیز کوئی ملی ہے، تو آپ کے لیے اس کو کھانا جائز نہیں ہے. لیکن جب تک کسی شے کی نجاست ثابت نہ ہو جائے تب تک اس کے اوپر حرمت کا فتویٰ نہیں آ سکتا. ہمیں ہر چیز حلال ہے جب تک اس کی حرمت ثابت نہ ہو جائے. لہٰذا کسی فلیور کی خاص بات یا کسی پروڈکٹ کی بات سے مطلب ہمیں نہیں ہے. اس کی نجاست تبھی ثابت ہوگی یا اس کو نجس تبھی کہا جائے گا جب اس کی نجاست کو ہم ثابت کر سکے، وَإِلَّا وہ اپنے آپ میں طاہر ہے اور اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. نجس چیزیں معلوم ہے کہ یہی 9 چیزیں نجس ہیں، 10ویں چیز متنجس ہوگی، یعنی ان سے ٹکرانے کی وجہ سے، ان میں سے کسی ایک چیز کی وجہ سے وہ نجس ہو گئی ہے. تو خود اپنے آپ میں اگر وہ شے ان 9 میں سے نہیں ہے تو وہ پاک کے حکم میں رہے گی. اگر ریسرچ کرنا چاہیں جو اس فن کے ماہر ہیں، انٹرنیٹ کافی نہیں ہے، جو اس فن کے ماہر ہیں، فوڈ جیسے مثال کو تو ونیلا ہے، فلیور ہے، یہ عام طور سے جو اس فن کا ماہر ہو، جو اس چیز کو جانتا ہو، اس سے سوال کرے اور وہ جو جواب دے اس کے اوپر پھر عمل کرنا چاہیے. بہت شکریہ. زہیر عباس صاحب کا سوال ہے. السلام علیکم آغا، اسی طرح سے جو واٹس ایپ اور تمام سوشل میڈیا پر جو احادیث آتی ہیں اور ان احادیث کا صحیح ثابت ہونا شاید مشکل بھی ہوتا ہے، تو کیا ایسی حدیث کو کس طرح سے سرچ کریں؟ دوسرا یہ کیا کہ اس طرح کی حدیث روزہ میں اگر ہم کسی کو فارورڈ کر رہے ہیں تو اس میں روزہ پہ کہ کچھ حرف آئے گا؟ دیکھیے حالت روزہ میں امام کی طرف یا پیغمبر کی طرف یعنی معصومین علیہ السلام کی طرف نسبت دینا، جھوٹ کی نسبت دینا روزے کے باطل ہونے کا سبب بنتا ہے. لیکن اس میں بہت سے شرائط ہیں. پہلی شرط اس پہ یہ کہ انسان جانتا ہو کہ یہ نسبت جھوٹی ہے اور اس کے بعد اس پر عمل کرے، تب اس کا روزہ باطل ہے. لیکن اگر انسان نے مثال کے طور پر کوئی میسیج دیکھا، اسے بھیجنے والے پر یقین تھا کہ اس نے میسیج جو ہے وہ صحیح بھیجا ہوگا، ہمیں ریفرنس کے ساتھ بھیجا ہے، اور میں اسی کو فارورڈ کر دوں تو اس سے روزے پہ کوئی حرف نہیں آئے گا. تو خود جہاں تک روزے کا مسئلہ ہے، روزے میں کوئی حرف تب تک نہیں آئے گا جب تک اسے خود یقین نہ ہو 100% کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، اور اس کے بعد بھی وہ اس کو فارورڈ کر دے یا دوسرے سے کہہ دے کہ یہ حدیث ہے، یا حدیث سچی اور کہہ دے کہ یہ جھوٹی ہے. تو ان 2 صورت میں تو وہ روزہ باطل ہونے کا سبب بن سکتا ہے. لیکن جہاں ہم کسی اور پہ بھروسہ کر کے نقل قول کر رہے ہیں وہاں روزہ باطل نہیں ہوگا. یہ تو ہو گیا فقہی مسئلہ روزے کے سلسلے سے. لیکن جہاں تک یہ واٹس ایپ اور ٹویٹر اور جو جتنے بھی سوشل میڈیا ہیں، اس پہ جو حدیثیں آتی ہیں، ضروری ہے کہ ہم تحقیق کریں اور ہم ہر حدیث کو فوراً ایکسیپٹ نہ کر لیں، اور اگر اس میں ریفرنس دیا ہے تو اس ریفرنس پہ جا کے کراس چیک ضرور کریں. کیونکہ آج کی دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کراس چیک نہیں کرتے ہیں، زبان نہ جاننے کی وجہ سے. اگر میں کوئی بھی چیز نقل کر دوں، 4 کتابوں کے نام لے لوں، 4 صفحوں کے نام لے لوں، اور اگر اس کو کراس چیک کوئی نہیں کرے گا تو پتہ نہیں چلے گا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط. اگر کراس چیک کرنا ہم شروع کر دیں تو بہت سی آسانیاں ہو جائیں گی. ہاں یہ بھی ہے کہ کراس چیکنگ میں کسی ایک پرنٹ کے اوپر بھی بھروسہ نہ کریں، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ مثال کے طور پر حدیثوں کی جو کتابیں ہیں وہ کئی جگہ چھپی ہیں، کئی طریقے سے چھپی ہیں. پرنٹنگ کی وجہ سے پیجز کا بھی ڈیفرنس ہو سکتا ہے، والیومز کا ڈیفرنس ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ہم آسان کر دیں اپنے ناظرین کے لیے، مثلا بہار الانوار 110 جلد میں ہے جو علامہ مجلسی نے مرتب کی ہے، ایک بہت بڑا مجموعہ ہے حدیث کا ہمارے پاس. لیکن بہار الانوار کئی جگہ سے چھپی ہے، لبنان سے بھی چھپی ہے، ایران سے بھی چھپی ہے، عراق سے بھی چھپی ہے. تو اس چھپنے کے نتیجے میں جلدوں کے سائز میں اور جلدوں کی جو پیچنگ کا سسٹم ہے اس میں چینجز ہو سکتے ہیں. لہٰذا ممکن ہے ایک شخص نے لبنان کی چھپی ہوئی رسالے سے یا چھپی ہوئی کتاب سے ریفرنس دیا ہو اور آپ ایران والے میں ڈھونڈ رہے ہو تو آپ کو چیز
اس پیج پہ نہ ملے، ممکن ہے والیوم چینج ہو جائے۔ بہار الانوار جیسی کتاب میں ایک آسانی یہ ہے کہ اس کے اندر صرف پیج کا فائدہ نہیں ہے، حدیث نمبر بھی ہوتا ہے اور باب نمبر بھی ہوتا ہے۔ تو اگر چیک کرنا ہے تو صرف پیج کے اوپر بھروسہ نہ کریں، باب نمبر یعنی چیپٹر نمبر اور حدیث نمبر سے بھی اس کو ٹیلی کر لیں۔ اس کے علاوہ اب آسانی یہ ہو گئی کہ تقریباً بہت سی سائٹس ہیں جس پہ ہماری بکس ریفرنس کے لیے اویلیبل ہیں، انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی ہیں۔ تو اگر سائٹس پہ جا کر جو معتبر سائٹس ہیں ان پر جا کر بھی آپ کراس چیک کر لیں، اور اگر یقین ہو جائے کہ یہ کسی کتاب میں لکھی ہے تو پھر آپ اس کتاب کی نقل سے اس حدیث کو نقل کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ یہ بڑا خوبصورت سا سوال ہے، انہوں نے پوچھا ہے کیا امامت کا جو فلسفہ ہے ہم امامیہ کے ہاں ہم افضل ترین اور معصوم مانتے ہیں، کیا نبی بھی امام ہوتا ہے؟ دیکھیں امامت ایک عہدہ ہے، جی، بہت امکان ہے کہ ایک شخص نبی بھی ہو اور امام بھی ہو۔ امامت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ایک عہدہ ہے خداوند عالم کی طرف سے جو کسی کو بھی دے سکتا ہے، جس کو خدا چاہے اس کو دے سکتا ہے۔ بے شک۔ اور ہمارے پاس روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دو لوگوں کے لیے تو ثابت ہے۔ ایک جناب ابراہیم کے لیے کہ جب آپ کو امامت دی گئی تو پھر آپ نے دعا کی کہ میری نسل میں، اور پھر پیغمبر اور پھر اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت آپ کی نسل میں تو رہے گی لیکن ظالم امام نہیں ہو سکتا۔ تو جناب ابراہیم کی امامت ثابت ہے۔ اسی طرح بہت سے روایتوں نے اشارہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نبی بھی تھے اپنے وقت میں، اور اپنے وقت کے امام بھی تھے۔ تو آپ نبی بھی ہیں امام بھی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک عہدہ ہے کہ انسان دونوں عہدے پہ ایک ساتھ فائز ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم امامت کے خاص سلسلے کی بات کرتے ہیں، یعنی جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں امام کتنے ہیں، تو وہاں مطلب ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو سلسلے امامت ہے اس میں کتنے امام ہیں اور وہ کون کون ہیں۔ لہٰذا ہم اس کے جواب میں 12 کہتے ہیں اور امیر المومنین سے لے کے صاحب عصر تک کے ناموں کو گناتے ہیں۔ یہ انکار نہیں ہے باقی کسی نبی کی امامت کا، لیکن ہم جب تبادر کی بات ہے، سوال کہاں سے کیا جا رہا ہے، جب ہم کہتے ہیں امام تو ہمارے ذہن میں، سوال کرنے والے کے ذہن میں آٹومیٹکلی ہوتا ہے کہ رسول کے بعد جو جانشین برحق ہیں وہ کتنے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں۔ لہٰذا وہاں پر ہم رسول اکرم کو نبوت کے باب سے دیکھتے ہیں اور ائمہ علیہ السلام کو امامت کے باب سے دیکھتے ہیں۔ جہاں تک سوال کا مسئلہ ہے، نبی امام ہو سکتا ہے، دو کے لیے ہمارے پاس باقاعدہ دلیلیں ہیں، ایک جناب ابراہیم اور ایک خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک اور سوال، ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا وائف اپنے ہسبینڈ کے اس کے نام سے بلا سکتی ہے؟ ظاہر یہ سوال اس سے پہلے بھی کسی ایپیسوڈ میں آیا تھا۔ نام سے پکارنا میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ان چیزوں کا تعلق آپ کے علاقے سے ہوتا ہے، آپ کے سماج سے ہوتا ہے، آپ کے علاقے کی رسم و رواج اور کلچر سے ہوتا ہے۔ کچھ علاقوں میں نام لینا شوہر کا معیوب سمجھا جاتا ہے، جہاں معیوب سمجھا جاتا ہے وہاں اگر وہ سبب توہین سمجھا جاتا ہو شوہر کی تو پھر نام لینے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن جن علاقوں میں رائج ہو یا جس سوسائٹی میں رائج ہو نام لینا اور سبب توہین نہ سمجھا جاتا ہو، وہاں نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور خود اگر شوہر کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے تب تو کوئی مسئلہ بالکل ہی نہیں ہے، کیونکہ جو خود صاحب ہے اس کو اگر کوئی اعتراض نہیں ہے تو کوئی اور بھی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو خود جہاں تک شرعی مسئلہ ہے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اپنے علاقے کے حساب سے، کلچر کے لحاظ سے اگر وہ سبب توہین بنتا ہو تو یہ کام نہ کریں، لیکن اگر سبب توہین نہیں ہے، عام سی بات ہے، تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ عورت طلاق کے بعد عدہ اور شوہر کی وفات کے بعد عدہ کیسے گزارے اور دونوں طرح کے عدوں میں کیا شرط ہے، اس کو ڈیٹیل میں سمجھا دیجئے۔ عورت اگر طلاق یافتہ ہو جائے یعنی شوہر اسے طلاق دے دے تو اس کے لیے جو عدہ ہے وہ تقریباً 3 مہینے کا ہے۔ اس طرح سے 3 مہینے کا ہے کہ جب وہ 2 بار اپنے ماہانہ خون کو دیکھ لے، جب تیسری بار اپنے خون کو دیکھے گی وہ پاک ہوگی تو اس کا عدہ تمام ہو جائے گا، لیکن تقریباً اس میں 3 مہینے کا وقت لگ جاتا ہے۔ تو یہ خاتون صرف عدہ رکھے، اس عدے میں اس کے اوپر کوئی خاص پابندی نہیں ہے، سوائے ایک پابندی کے کہ اس سے کوئی خواستگاری نہیں کر سکتا، اور یہ بھی کسی سے سازش نہیں کر سکتی کہ عدہ تمام ہونے کے بعد میں تم سے عقد کر لوں گی۔ اگر عدے کے دوران اس طرح کی سازش کی ہے تو بعد از عدہ بھی عقد نہیں کیا جا سکتا۔ عدے کے بعد کوئی بھی پروپوزل دے سکتا ہے اور یہ ایکسیپٹ کر سکتی ہے، بالکل آزاد ہے۔ عدہ وفات شوہر کے انتقال کے نتیجے میں رکھا جاتا ہے،
اور اس کے مدت 4 مہینہ 10 دن ہے، اس کے طہارت اور خون سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں 4 مہینہ 10 دن سوگ کے طور پر بنایا جا رہا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ خاتون مثال کے طور پر یا ایسا ہو گئی ہو، خون نہ دیکھتی ہو، یا ابھی چھوٹی ہو، ابھی بالغ ہی نہیں ہوئی، عدہ میں تھی، اپنے شوہر کے عقد میں تھی، وفاق نہیں ہوا تھا لیکن شوہر مر گیا، اس لڑکی کو جو ابھی مثال کے طور پر بالغہ نہیں ہوئی ہے یا ابھی اس کے لیے عادت حیض طے نہیں ہوئی ہے، تب بھی اس کو عدہ وفات رکھنا پڑے گا 4 مہینے 10 دن کا، اور 4 مہینے 10 دن بعد یہ اپنے عدے کو ختم کر دے گی اور کسی اور سے عقد کر سکتی ہے۔ عدہ وفات میں ایک دوسری چیز بھی یہ ہے کہ چونکہ یہ سوگ کے ایام میں ہے، لہٰذا ان چیزوں سے پرہیز کرے گی جو ایک خوشی کا اظہار کرنے والی چیز سمجھی جائے، لہٰذا اپنے آپ کو بنانا، سنوارنا یا اپنے آپ پر زینت دینا جس سے لوگ یہ کہیں کہ اس کو سوگ نہیں ہے، یا اس طرح سے رہنا کہ لوگوں کو نہ لگے کہ سوگ منا رہی ہے، اس چیز سے اس کو پرہیز کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک چیز ہم ایڈ کر دیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ عدے کا مطلب ہے گھر سے نہیں نکل سکتی، نہیں، گھر سے نکل سکتے ہیں، اپنے ضروری کام سے جا سکتے ہیں، زیارت پہ جانا ہے مثلاً، یا کسی مجلس میں جانا ہے، کسی رشتہ دار سے تیمارداری کے لیے جانا ہے، عیادت کے لیے جانا ہے، کسی کی غم میں شریک ہونا ہے، کسی کی خوشی میں اس طرح سے شریک ہونا ہے کہ وہ ضروری امر ہو، امر مثال کے طور پر قطع رحم و صلہ رحم کا مسئلہ ہو، تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف عمل اس طرح سے ہو کہ لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ یہ عدہ رکھ رہی، خصوصاً عدہ وفات میں، عدہ طلاق میں تو اس کے اور بھی زیادہ شرائط اس طرح سے سختی نہیں ہے، صرف عدہ وفات میں کہ شوہر کے غم 4 مہینہ 10 دن منانا اس کے لیے ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر بیچ میں آپ نے ایک بات بولی کہ ایک شوہر کے طلاق کے بعد، مطلب ایک زوجہ کے لیے اس درمیان وہ شوہر سے تعلق بھی ہے اور درمیان میں کوئی دوسرا شخص، وہ تو حرام ہے، اور یہ اس سے وعدہ کر لے کہ میں طلاق کے بعد تم سے شادی کر لوں گا، تو یہ کیا جائز ہے کہ نہیں؟ مثلا اس نے پہلے سے کہا، پرپوزل دیا کہ میں اپنے شوہر سے خلا لے لیتی ہوں اور اس کے بعد تم سے شادی عقد کر لوں گی، تو یہ کیسا ہے؟ یہ اپنے آپ میں غیر اخلاقی ہے اور غیر شرعی بھی ہے، یعنی جب تک وہ زوجیت میں ہے کسی کی تب تک اس کے لیے یہ کرنا شوہر سے ایک طرح سے آپ کہیں کہ بے وفائی ہے، اور اگر کسی اور صرف زبان کی بات ہے تب تک پھر بھی اس کو شریعت نے منع کیا ہے، اور شوہر کے حق کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ ہاں، طلاق ہو جائے یا کسی وجہ سے شوہر کو اس دنیا سے چلا جائے تب بھی عدے تک ان کو صبر کرنا چاہیے، عدے کے بعد ہی پرپوزل اور عدے کے بعد ہی ان کو عقد کرنا چاہیے۔ عدے کے دوران پرپوزل دینے سے بھی منع کیا گیا ہے، اور اگر اس کو ایسا انجام دیتا ہے تو اس نے گناہ کیا ہے اور پھر یہ کام صحیح نہیں ہے۔ اس میں اب یہاں پر یہ بات آتی کہ وہ خاتون کے لیے تو شاید مشکل ہے، لیکن گھر والے جو رشتے طے کرنے لگتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلیے ہو گئی اس کی ایک شادی اور طلاق بھی ہو گئی، مثلا کسی وجہ سے ہو گئی طلاق، اب وہ عدے میں ہے، تو اب گھر والے رشتے دیکھنا شروع کر دیں، تو اس کو بھی کیا غیر مناسب سمجھا؟ بالکل، گھر والے بھی جب تک عدہ اس کا تمام نہ ہو جائے، خصوصاً عدہ طلاق میں چونکہ ایک ممکن ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے شوہر، 3 مہینے تک اس کے پاس وقت ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے، لہٰذا 3 مہینے تک گھر والوں کو بھی اس کام کو انجام نہیں دینا چاہیے اور اس کے بعد اس کام کو شروع کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ اب کیونکہ سوالات ہیں اور سماجی حیثیت سے بھی، کیونکہ ہمارے جو بر صغیر میں اور خصوصاً ہندوستان کے اندر ایک جو خاتون جس کا شوہر مر گیا ہے اس کو بڑی الگ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو اگر شریعت نے اس خاتون کو کیسے دیکھا ہے؟ مثلا وہ کسی شادی میں نہیں جا سکتی اور تقریب میں شامل بھی ہو رہی تو ان رسومات میں وہ آگے نہیں جا سکتی، اس کو مطلب بائیکاٹ سا کیا گیا ہے، تو کیا واقعی شریعت نے اس طریقے کا حکم دیا؟ نہیں، بالکل ہی غلط چیز ہے، اور یہ بالکل ہی غیر اسلامی طریقہ ہے، اور یہ دوسری مذہب سے آیا ہے، مذاہب سے آیا ہے، خصوصاً ہندوستان میں جو مذہب غالب ہے یہ تقریباً وہاں کی چیزیں ہیں جو ہم نے اپنا لی ہیں۔ ایک خاتون جس کا شوہر اس دنیا سے چلا جائے اس کو شریعت نے صرف 4 مہینے کا حکم دیا ہے کہ 4 مہینہ 10 دن وہ عدہ وفات رکھے گی، اس کے بعد وہ بالکل آزاد ایک عام خاتون کی طرح ہے، اور اس کے اوپر کسی طرح کی پابندی لگانا غیر شرعی ہے اور غیر اخلاقی ہے، یہ کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے۔ وہ بالکل اگر اس کو خدا نہ کردہ اس وجہ سے دلا کیا جائے کہ مثلا یہ بیوہ ہے اور اس کی وجہ سے اس کا شوہر مر گیا، تو یہ بالکل ہی غیر اخلاقی چیز ہے، اور اگر اس کام کو انجام دیا جائے تو ہم معصومین علیہ السلام کی سیرت کے خلاف عمل انجام دے رہے ہیں کہ جنہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی خاتون دوبارہ شادی نہیں کرتی ہے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد، اس کے بچوں کی پرورش میں لگ جاتی ہے یا اپنی زندگی کو دیگر امور میں وقف کر دیتی ہے، تب بھی اس کا احترام اس کی جگہ پر باقی رہے گا، اور ایسے کو
الگ کرنا اور ان کو بائیکاٹ کرنا تقریباً جس طرح کے بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے، بالکل صحیح نہیں ہے، شرعاً بھی صحیح نہیں ہے اور اخلاقاً بھی صحیح عمل نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ آغا یہ سوال بہت اہم ہے، انہوں نے السلام علیکم آغا بہت ساری دعا آپ سے چاہیے، اور اس بنا پہ کیونکہ میں نے ایک ایسا گناہ انجام دیا ہے جس کے بارے میں کہتے ہوئے میں خود سے اندر سے لرز رہا ہوں۔ میرے ساتھ ایک لڑکی ہے جو میرے ساتھ کام کرتی تھی، غیر مسلم ہے، اس سے ہم لوگ دونوں ریلیشن شپ میں آ گئے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ازالے کے طور پر کیا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ وہ مسلمان ہونے کو تیار ہے۔ اگر انہوں نے اولاً تو یہ توبہ کریں، استغفار کریں، اور اس کے بعد اگر وہ اسلام کو قبول کر لیتی ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے عقد کر سکتے ہیں، یہ عقد صحیح ہے۔ جزاک اللہ۔ اسی طریقے سے ایک اور ہے کہ از اینی گڈ ریلیشن شپ ود اے گرل رائٹ اور رانگ اینڈ وانٹ ٹو بی میری ود ان فیوچر؟ جہاں تک تعلقات کی بات ہے، اگر شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم نے شاید کسی اور ایپیسوڈ میں بھی عرض کیا تھا کہ ایک لڑکا اور لڑکی کے آپس میں بات کرنا کراہت رکھتا ہے، بعض جگہ پہ حرمت کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ اگر شادی کا ارادہ ہے تو کم سے کم عقد کر لیں، عقد موقت ہی صحیح، آپس میں عقد پڑھ لیں، کسی عالم دین کی مدد سے اس عقد کو جاری کروا لیں، ولو وہاں پہ موجود نہ ہو، کہیں اور دور ہو بیٹھا ہو، لیکن دونوں ایک دوسرے اپنی رضامندی کے ساتھ عقد کو پڑھوا لیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں کوئی پریشانی کا سبب نہ بنے، ایک دوسرے سے بات کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ کہیں جانے آنے میں کسی طرح کا مسئلہ شرعاً نہ رہے۔ رہی بات زفاف کی، وہ کبھی بھی انجام دیا جا سکتا ہے، رخصتی کبھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی بھی ساتھ رہنا، بات کرنا، چیٹ کرنا، آج کی جو سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں، اس کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ عقد کر لیا جائے۔ جزاک اللہ۔ جہاں تک رخصتی زفاف کہلاتا ہے، اس کے لیے جو سوال ایک یہ تھا کہ کیا یہ ایک سنت ہے کہ پہلے عقد کر لیا جائے اور کچھ دن کے بعد رخصتی یا زفاف کیا جائے؟ عام طور سے سنت تو نہیں، لیکن اگر ہم پیغمبر کی یا دیگر افراد کی زندگی کو دیکھیں، جیسے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے عقد کی بات ہے، تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا عقد جو ہے وہ پہلے ہوا ہے اور زفاف کچھ دنوں کے بعد ہوا ہے، رخصتی جسے ہم کہتے ہیں بعد ہوا ہے۔ اسی طرح پیغمبر کی بعض ازدواج اس طرح سے ہیں کہ عقد پہلے ہوا ہے اور زفاف بعد میں ہوا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اس طرح، اصل میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سینیریو میں، کس سچویشن میں ہیں۔ اگر عام طور سے معاملات چل رہے ہیں تو دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ جو آج کل کے ماحول ہے، اس میں بہت سے معاملات ہو جاتے ہیں کہ دوستی ہے، وہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ ساتھ گھومنا چاہتے ہیں، آنا جانا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں بہتر یہی ہے کہ عقد جب بات طے ہو جائے اور ایک دوسرے کو پسند کر لیں تو عقد کر دیا جائے۔ زفاف اپنے وقت پہ ہوتا رہے گا، لیکن کم سے کم ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ کہیں جانے کے لیے یہ شرعاً ان کے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ لہٰذا ائمہ کی سیرت پہ بھی ہم کو ملتا ہے اور شرعی اعتبار سے یہی بہتر اور مناسب چیز ہے، اسی کو انجام دینا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ اگر جماعت کے ساتھ ہے اور کوئی انسان لیٹ مسجد میں داخل ہو رہا ہے، نماز عشاء پڑھائی جا رہی ہے، تو ہم نماز عشاء مغرب سے پہلے پڑھ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ یا نہیں؟ دیکھیں، کچھ نمازیں ایسی ہیں جو ترتیب سے پڑھی جانا ضروری ہے، جی، جیسے نماز ظہر جو ہے وہ عصر سے پہلے پڑھی جائے گی، عصر ظہر سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی طرح مغرب عشاء سے پہلے پڑھی جائے گی۔ اگر نماز جماعت میں امام جماعت عشاء پڑھا رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز مغرب کی نیت سے کھڑے ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر وہ عشاء پڑھا رہا ہے تو آپ مغرب نہیں پڑھ سکتے، آپ مغرب کی نیت سے اس کے پیچھے کھڑے ہوں، 3 رکعت پہ اپنی نماز تمام کر دیں، اور امام جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو تو آپ بھی رکوع میں اس کے ساتھ شریک ہو کے عشاء کی بھی جماعت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن عشاء کی نیت سے اگر اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو یہ نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے مغرب ابھی پڑھی نہیں ہے۔ لہٰذا امام جماعت اگر عشاء پڑھا رہا ہے تب بھی آپ مغرب کی نیت سے اس کے پیچھے شامل ہو سکتے ہیں، نماز صحیح ہے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی اور آپ کے سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور موضوعات، کچھ اور سوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہم تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔